पाकिस्तान एक जदीद मुल्क है। 70-75 साल की तारीख कोई ज़्यादा तवील तारीख नहीं होती, और इस मुख्तसर तारीख में जिस कदर ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख को मस्ख किया गया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी रिसेंटली मैं बता रहा था तालिबान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में। बहुत 10-12 साल से मैं ये सच्चाइयाँ बयान करता रहा हूँ। हाथ जोड़ के कहो क्यों झूठ बोल रहे हो? अफ़गानिस्तान में हमारा कोई दोस्त नहीं है, खा वो किसी भी। और देख लीजिए आपने, और कौन सी गवर्नमेंट को आजमाना है? ज़ाहिर शाह से लेके और दाऊद और ये और वो ता मुजाहिदीन, और फिर हामिद करज़ई, और अब तालिबान, और ये सब एंटी पाकिस्तान है, और शदीद तौर पे जो है वो प्रो इंडियन है। पूरी कौम का हाल ये है, तो हमें क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत है? अगर मुल्क हमारा, ये देखिए, और या मकबूल जान, दीगर जर्नलिस्ट वगैरह जिन्होंने, कालम निगारों ने, ये वो जितने भी लोगों ने आके झूठ बोला कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो वो तालिबान वगैरह हमारा एहसासा है, हमारे लिए वो कश्मीर फतह करेंगे, ये वो सारा, अगर पाकिस्तान के अंदर गैर कादियानी हुकूमत होती तो इन सब को बैन करते या जेलों में करते। खैर, बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, वो आज यही है कि हम फिर यही देखें कि पाकिस्तान की तारीख को किस कदर ज़्यादा मस्ख किया गया, और मस्ख करने वाले सबसे ज़्यादा मादरचोद जो है ना, ये जर्नलिस्ट वगैरह जो आके ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख को मस्ख किया गया, और यही सबसे ज़्यादा मस्ख करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छे फार्म हाउस बन जाए इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में एजुकेशन लेना शुरू कर दें, इनकी माली ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इनके आका मर्ज़ई इनसे खुश हो जाए, और कुछ नहीं है। ना ये हुब्बुल वतनी है, ना ये दीन से दोस्ती है, ये झूठ है। शैतानियत के साथ इनका जो मेल है, ये जो तालमेल है, उसकी बेशुमार मिसालें मैं सामने दे चुका। लेकिन अगर लोग नहीं मानते तो ना माने। इसी तरह से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े झूठ के ख़ास तौर पे मुझे हैरत होती है कि जब भी टॉक शो के ऊपर कोई स्कॉलर्स, सो कॉल्ड स्कॉलर, या लिबरल, या हसन निसार, या मकबूल जान, इस किस्म के लोग आते हैं, जब डिबेट शुरू हो जाती है तो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान तो बनाया ही जमात अहमदिया ने, तो ये मादरचोद चुप हो जाते हैं। तो इसका रद्द नहीं करते। ज़ाहिर है कि ये खुद कादियानी है, लेकिन इनका क्या है कि तरीका वारदात यही है कि ये बज़ाहिर कादियानियों के ख़िलाफ़ बातें भी करें, लेकिन कादियानी मौक़िफ़ को भी आगे आगे रखें। जैसे कादियानी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का आइन ख़त्म होना चाहिए, यही और या मकबूल जान कहता है, यही ज़ाद अहमद कहता है, यही दूसरे लोग कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मसलन ये हाँ, वो और या मकबूल जान की खुद ज़ुबान से, गंदी ज़ुबान से ये बात निकली है कि पाकिस्तान में जितनी भी तरमीमें हुई हैं, आइनी तरमीमें, वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं हुई। देखो यार, हालांकि सबसे बड़ी तरमीम तो कादियानियों को, और वो कहता है कि वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं हुई। यकीनन इसके लिए हक़ में नहीं हुई क्योंकि ये खुद कादियानी है। खैर, तो बात वही है कि हमें चीज़ों को समझना है। अगर हम समझ ही नहीं सकते तो फिर ये पंग भरोसा ख़त्म करो बहनचोद। पूरे वो कोई सो कॉल्ड हिस्टोरियन है, कोई मेहंदी हसन है, कोई मुबारक है, ये इस किस्म के ये मादरचोद आके हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन जो है कौम को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं।
जमात अहमदिया को आप जो मर्जी कहें, लेकिन एक हकीकत है कि पाकिस्तान बनाया ही उसने है। ये बेंचो सदी का बड़ा झूठ है एक। ओके, तो इसलिए बेला शुबा कि जमात कादियानी ने अपनी पिछड़ी का जोर लगा दिया था कि किसी तरह से वो क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्नाह और क्या कहते हैं नेहरू एग्री हो जाएं अखंड भारत पर, मुश्तरका हुकूमत पर। और इन्होंने अपने एजेंटों को भी भेजा वहां पर, और ये मिर्ज़ा बशीर जो था खुद अपनी पूरी टीम के साथ इनको जो है वो वहां चला गया, क्या बोलते हैं, दिल्ली में अक्टूबर 1946 के अंदर, और अपने कुत्तों को, जिसमें अहम तरीन रोल प्ले करने वाला एक कादियानी नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान, ये मरज़ई जिसकी आज भी औलाद जो है वो क्या शहर यार था एक, हाँ वो क्रिकेट बोर्ड का भी था और फिर एम्बेसडर वगैरह भी लगा। ये मादरचोद हमको ज़िया दौर के अंदर हम लोगों को जो है ना, गुरीला जो हमारा नेटवर्क था, ये एक हिसाब से मेरा उस्ताद भी रहा हुआ है। शहर यार बड़ा खुफिया तौर पे वो वहाँ माल रोड पे एक सरकारी एक है कोई गेस्ट हाउस, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत जगह। खैर वहाँ जाके हमें ये गुरीला, क्या नॉट गुरीला बट फिज़िकल ट्रेनिंग दिया करता था, और बड़ा इसको छुपा कर रखा जाता था। और ले जाने वाले जो हमें वहाँ सारे थे वो सारे कादियानी, जो बाद में पता चले। बहरहाल तो ये इसकी ख़ानदान का जो है वो बंदा था, नवाब हमीदुल्लाह खान। तो ये नवाब भोपाल के सारे और सारे मरज़ई हुए थे। इनकी एक ख़ातून भी थी, वो भी मरज़ई थी जो छोटे से कद की थी, और खैर तो उसने वो मरज़इयों की इबादत गाह में बड़ी फंडिंग वगैरह भी की हुई है, ये मैं पहले भी बता चुका हुआ हूँ। खैर मैं बता ये रहा हूँ कि अब हम देखते हैं अक्टूबर 1946 यानी पाकिस्तान बनने से 8 या 9 महीने पहले तक मिर्ज़ा बशीर ने पूरा जोर लगा दिया कि अपने वो बड़े बड़े मरज़इयों को और मरज़इयों नवाज़ों को उसने दिल्ली में जमा किया और उनको मिशन दे दिया कि जाओ मोहम्मद अली जिन्नाह को कहो कि ये पाकिस्तान के जो मुतालबे से विड्रॉ कर ले, और ये कोई अब नई हुकूमत बन रही है उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाए, ये भी हो जाए, और उसके साथ नेहरू के साथ, गांधी के साथ इसने मिन्नतें की हैं कि मान जाओ, तकसीम ना होने दो मुल्क को। ये जनाब 8-9 महीने पहले की बात है पाकिस्तान बनने से। क्या तारीख बनती है भाई, अगस्त 1947 और अक्टूबर 1946 में कितना फ़र्क है? 10 हाँ ओए तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र हो, क्या नाम है उसका, हसन नसार ते और दले अपना जो भी है ये मदर चौथ रामी वसतुल्ला वगैरह। दसो कितनी देर बन दी है ताड़ी भैन नूं, तुसी आ गया हर वक्त ये बकवास करते रहते होगे जी जमात अहमदिया ने पाकिस्तान बनाया है और उनको ही हमने जो है ना वो कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, गैर मुस्लिम करार दे दिया है। और गांडुओ भैन चौदो, कितना बड़ा तुम लोग जो है कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बनने से सिर्फ 7-8-9 महीने पहले तक मरज़इयाँ पूरी कोशिश की थी कि बाबा कायदे आज़म मान जाए, नेहरू मान जावे, लेकिन वो नहीं माने। ऑफिशियल जो इनका अखबार था या आज भी है अल फजल, उसके इदारियों में जो है लिखा हुआ है कि भाई वक्त की ज़रूरत है कि हिंदू और मुसलमान जो है इकट्ठा रहे। जस्ट बिफोर 9 or 10 months बिफोर
पार्टीशन। और कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने पाकिस्तान में बनाया है। यार इतने बड़े झूठ, इतने बड़े झूठ। और आज मैं पूरी आपको फैक्ट्स के साथ चीजें बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। और ये देखिए, बात वो है जो आप दुश्मन के मुंह से छीन कर उसके सामने रख दें। बात वो है जो दुश्मन की तहरीर से निकाल कर उनके सामने रख दें। आप वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी अंग्रेजों की लिखी किताबों के रेफरेंस देना बंद करो। माँ चौधो, तुम कुरान की स्पीच को तो मानते नहीं हो, और एक सुवरखोर की जो लिखी किताब है, जो किताब लिखते लिखते साथ वाइन के चुस्कियां भी लगाता है, वल्लाह आलम उसमें कितना सच्चा कितना झूठ है, उसको तो तुम कुरान के हर से भी ज्यादा बयान करते हो। ये जो फलाने राइटर ने ये लिखा हुआ है, फलाना राइटर कोई पैंचो तो कोई सच का नमूना है, तो ऐसी बात नहीं है। हम तो सिंपली चीज़ों को देखते हैं कि 1946 के अंदर जमात कादियानी की पॉलिसी क्या थी पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले तक। कहां इन्होंने कुर्बानी दी है, माँ चौधो, कुत्ती दे पुत्रो, हरामजादो। यानी मुखालफत करने में सिर्फ और सिर्फ देवबंदी और मौलवी मदूदी और दूसरे अहले हदीस या वहाबी, उनके अलावा लीडिंग रोल जो प्ले कर रहे थे कि पाकिस्तान ना बने, वो कादियानी थी, कादियानी जमात थी। तो ये सच्चाइयां क्यों लोगों से छुपाई जाती हैं, क्यों? और लोग भी हटे पैंचो बे इसने कि झूठ सुनना पसंद करते ने आगा वसीम की बातों को। ओ यार, हिस्टोरिकल वीडियोस बना रहा हूं, इतनी फैक्ट बेस के तारीख पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी ने ऐसे जो है कंप्रिहेंसिवली अपने मौक़िफ़ को दुश्मन की जुबान से, दुश्मन की तहरीर से जो है सामने कर दिया कि ये देखो ये फैक्ट है, मैं नहीं बता रहा, ये खुद बयान कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे व्यूज क्यों कम है। भाई मैं तो आपको सीधी सी बात बताता हूं, जब कौम बेहिस हो जाए, जब मौलवी मादर चौध हरामजादे भी आगा वसीम को बुरा कहें, लिबरल भी आगा वसीम को बुरा कहें, और हाँ सामना कोई नहीं कर सकता, पीछे छुप छुप के फूसियां मारेंगे मादर चौध, ये इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं कि आगा वसीम की एक बात को गलत साबित करके बताएं। ये होता है सच्चाई की ताकत। तो इसलिए मैं जो बातें करता हूं वो फैक्ट बेस्ड बातें होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला ठीक है कौम बेहिस है, लेकिन मैं अब क्या कह सकता हूं। मेरा जहां तक फर्ज था, जब मैं जवान था तब मैंने आर्म स्ट्रगल भी शुरू की, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी शुरू की, एक मकसद के लिए, एक कॉज के लिए। पाकिस्तान के जो अवाम है, पिसा हुआ तबका है, पाकिस्तान के जो जुल्म सहने वाली अवाम है, उसकी निजात के लिए। ये और बात है कि हमें हमारे ही लीडरशिप ने, मैं तो खैर बेनज़ीर को लीडर अपना नहीं मानता था, लेकिन बहरहाल फैक्ट तो यह है कि वो लीडर बन चुकी थी पीपल्स पार्टी की। अगर उसने लेट डाउन किया है, उसने अगर इनकलाब का रास्ता रोका है, उसने अगर एक अच्छे प्रोग्राम पर अमल करने की बजाय ज़िया बाकियात पर ही अमल किया है, तो हर आदमी ने अल्लाह के यहाँ पेश होना है। जो वो सफ़र कर रही है आज, उसके फॉलोवर्स भी सफ़र करेंगे। जो ज़ियाउल हक सफ़र, वो तो खैर है ही हरामज़ादा कादियानी था, तो वो तो बिलाशुबा ज़्यादा टॉर्चर में है इंशाअल्लाह ताला। तो ये ऐसे नहीं होता भाई, आपको फैक्ट्स के ऊपर बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि आप दूर मत जाएं, किसी मोटी किताब को पढ़ने की बजाय आप
کالے چور کے کرتوتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا ہیں. ان کا نمائندہ اخبار، جس کو کیا کہتے ہیں، الفضل، وہ کھل کر اکھنڈ بھارت کی جو ہے وہ تشریح کر رہا ہے. وہ اپنے اداریوں میں مین پیج پہ، پہلے پیج پر، پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے تک وہ بتا رہے ہیں کہ تقسیم نہ ہو، مسلمان ہندوستان جو ہیں وہ ایک قوم کی طرح ہندوستان میں رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دس تیری میں پہنو کنجری دے پترا کی نا تیرا، اور یا مقبول جان تیری مانو سورین، وہ تو یہ ہی چکے ہونے تے تو پیدا ہویا، اور وہ کی نالے دے وہ دوسرے مرزائی کالی بوتھی والا وجاہت تے ہے تے. اور دسو اس کا کیا مطلب ہے تاڑی پہنو کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے اس ملک میں رہیں اور سوراں یہ ہوندے ہوئے دیکھ لو. وہ میں کوئی اپنے کولوں تو نہیں میں نے یہ لگائی، یہ تو خود الفضل کی جو ہے 10 اکتوبر 1946 کی ہے. کیا لکھتا ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کے حقیقی اتحاد کے لیے دعا. کون لکھ رہا ہے؟ کس کی اجازت سے لکھ رہا ہے؟ کہاں سے لکھا جا رہا ہے؟ یہ قادیان سے لکھا جا رہا ہے، الفضل کے اندر لکھا جا رہا ہے. اجازت مرزا بشیر کی. اداریہ لکھا جاتا ہے جناب، اور یہ ایک نہیں بے شمار اداریے ہیں. اور میں یہ آپ کے سامنے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. باریک لکھا ہوا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے حقیقی اتحاد کے لیے دعا. ہندوستان پر اس وقت جو نازک گھڑی آئی ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں آئی. ہندوستان میں جو ہندوستان کی دو سب سے بڑی قومیں ہیں، جن میں سے ایک دوسری کو نظر انداز کر کے اور اس کی امداد و حمایت حاصل کیے بغیر نہ تو خود امن سے رہ سکتی ہے، نہ ہی ہندوستان میں امن قائم کر سکتی ہے، اور ہندوستان کو ترقی یافتہ اور آزاد ملکوں کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے. ان کی نمائندگی کا فرض اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ ادا کر رہی ہے. اگر ان کے آپس کے تعلقات دوستانہ اور ہمدردانہ نہ ہوں اور ان میں کشمکش اور نچاکی پائی جائے تو اس کا خمیازہ بھگتنا تمام ہندوستان کے لیے لازمی ہے. اور خوشحالی و آزادی کی کسی امید و تمنا کا برآنا تو الگ رہا، دونوں اقوام کو سخت نقصان پہنچنا یقینی ہے. ایک طرف تو یہ المناک حقیقت ہے، اور دوسری طرف کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات اس حد تک کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کا دور ہونا اور سمجھوتے کی کسی صورت کا پیدا ہونا ظاہری اسباب اور محض انسانی جدوجہد کے لحاظ کے بالکل ناممکن نظر آنے لگا، اور ملک کی تباہی و بربادی کا شدید خطرہ اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت مرزا بشیر الدین نے اہل ہند کی انتہائی ہمدردی اور خیر اندیشی کے پیش نظر اپنی جماعت کو اس کی طرف توجہ دلائی. کسی کی توجہ دلائی بولا جو دنیاوی اور مادی اسباب کے ذریعہ کامیابی کی کوئی صورتحال نظر نہ آنے پر کام آتا ہے، اور جس کے ذریعے انہی ذرائع اور طریقوں میں کامیابی کی روح پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے ناکام ثابت ہو چکے ہوں، اور پھر اپنے خالق و مالک کے حضور نہایت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے، جسے مختصر الفاظ میں مسلمان
اور مسلمان دعا اور ہندو پرارتھنا کہتے ہیں. چنانچہ تورے ہی دن ہوئے مرزا بشیر نے فرمایا موجودہ پرخطر ایام اور ہولناک مصائب کے دنوں میں ماہ اکتوبر کے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا جائے. اور کس واسطے روزہ رکھا جائے؟ اکھنڈ بھارت آسے تاڑی بھن نو سوریاں کنجری دے پتروں ادھر تک وہ کی کہہ رہے تسی کہندے ہو پاکستان بنایا ہی انہوں نے. موقع کیا بتاؤں اب. اور بکثرت دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تباہی سے بچائے. چنانچہ جماعت احمدیہ اس پر عمل شروع کر رکھا ہے. اب تک 3 روزے رکھے گئے ہیں اور دعائیں کی جا رہی ہیں. یہ دعائیں کس رنگ میں خدا تعالیٰ قبول فرمائے یہ آگے کچھ پڑھا نہیں جا رہا. بہرحال نہایت خوشی اور مسرت کی بات ہے. وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ بہت سارا یہ جو ہے ادھر لکھا تو یہ میں مختصر یہ بیان کر رہا ہوں. ہاں آگے یہ ہے کہ یہ وہ جادوگر ہے جس نے نہرو اور جناح کو ملانے کا کمال کر دکھایا. کون سا جادوگر ہے؟ دقت ہے میں پڑھتا ہوں پھر دوبارہ سے. یہ وہ جادوگر ہے جس نے نہرو اور جناح کو ملانے کا کمال کر دکھایا ہے. یہ یعنی مرزا بشیر جادوگر بھی بناتا ہے. پہنچو تو جادوگر تھے کدی ہوں تسی کی بنا چھڑ دیو کدی جادوگر کہہ چھڑ دیو. بہرحال یہ جس کو بھی جادوگر کہہ رہے ہیں وہ بڑے پہنچو. ہاں نواب بھوپال کو سوری یہ کیونکہ بہت زیادہ پڑھا نہیں جا رہا پرانی اخبار ہے. یس اس لیے دعا اور پرارتھنا کرنی چاہیے. اہل ہند خطرات اور مصائب سے بچ سکتے ہیں جس کے لیے دعا اور پرارتھنا کی جا سکتی ہے. ناظرین اخبار جانتے ہیں کہ ان دنوں کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتے کے لیے نواب صاحب بھوپال خاص طور پر جد و جہد فرما رہے ہیں اور اس قدر جد و جہد کے اخبار سول اینڈ ملٹری گیزٹ نے ان کی تصویر شائع کرتے ہوئے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ وہ جادوگر ہے جس نے نہرو اور جناح کو ملانے کا کمال کر دکھایا ہے. یہ جادوگر کون ہے؟ یہ مادر چوت قادیانی ان کا نواب آف بھوپال. ان کی ریاست کے ہوم منسٹر شعیب قریشی نے دلی میں نمائندہ جریدہ کے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان اور ہندو ہر ایک مسلمان اور ہندو اس گفت و شنید کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. 8 اکتوبر خیر اس سلسلے میں گاندھی جی نے 7 اکتوبر کو اپنی پرارتھنا کی مجلس میں بوجہ مون برت اپنے عقیدت مندوں کو جو تحریر دیا وہ یہ تھا: پولیٹیکل گفتگو جو ہو رہی ہے اس کے ضمن میں مجھے صرف ایک درخواست کر. بہرحال یہ دیکھیے یہ قادیانیوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اپنا اخبار کے اندر جو ہے وہ خود اقرار کر رہے ہیں. باقی مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ لوگ ابھی بھی اس ضد پہ ہیں کہ قادیانیوں نے شروع سے ہی پاکستان کی حمایت کی تھی تو یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. آگے چلتے ہیں. مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ مرزا بشیر تو وہ دلی میں جا کر بما اپنے اہم قادیانی فالوورز کے تو جن میں کچھ نام جو ہیں وہ میں نے مینشن بھی کیے ہیں رنگ کی صورت میں.
فیروز نون جو وزیر اعظم بھی رہا تھا پاکستان کا، کٹر قادیانی تھا. نواب اس جیسے میں ہمیشہ بتاتا چلا آیا ہوں کہ زیادہ تر نواب خاندان جو ہیں وہ زیادہ تر، سبھی نہیں لیکن زیادہ تر مرزئی ہو چکے ہوئے تھے. تو اس کے بدلے میں نوابوں کو کافی زیادہ انگریز جو ہیں وہ مرات عطا کیا کرتے تھے. تو نواب لیاقت علی خان ہو، نواب سر احمد خان وغیرہ، یہ جہاں نواب آ جائے گا، نواب آف کالا باغ وغیرہ، یہ ایک جو ہے ایک ہنٹ ہے. لوگ جو تحقیق کرنا چاہیں وہ دیکھیں کہ زیادہ تر نواب جو ہیں وہ قادیانی، سردار نواب، یہ وہ جن کے اوپر انگریزوں کی خصوصی نگاہ کرم ہوتی تھی وہ مرزئی ہوتے تھے زیادہ تر. اور اسی طرح یہ فیروز نون قادیانی کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. نواب سر احمد خان چھتاری جس کا نام تھا وہ بھی اس کے ساتھ گیا تھا. ابو کلام آزاد، یہ سب لوگ، اور نواب حمید اللہ، نواب بھوپال جو ان کا لیڈر بن کے گیا تھا نیگوشیشن کے لیے کہ کسی طریقے سے ان کی آپس میں کوئی پیچ اپ کروا دی جائے اور ہندوستان تقسیم نہ ہو. تو اسی لحاظ سے ایک اور مزید جو ہے وہ تراشا میں لگا رہا ہوں، آپ دو لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی مرزا بشیر جو ہے اس نے وہ دلی میں کیا کرتا رہا. یہ مرزا بشیر احمد نمبر 8 یارک روڈ نئی دلی میں رہتا رہا ہے. یہ گھر غالباً اس کا تھا مرزا نواب بھوپال کی دلی کی ایک حویلی تھی. میں شور نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں یہ وہ تھا. یارک روڈ جو ہے وہ بڑا اہم، وہ دلی کا پورش ایریا تھا اور بڑے بڑے لوگ وہاں رہتے تھے. تو یہ 3 ہفتے تک جو ہے نا وہاں پر رہا تھا. اس کو انگریزوں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ کسی طریقے سے قائد اعظم اور نہرو وغیرہ کو سمجھاؤ کہ وہ تقسیم پر جو ہے نا تقسیم پر نہ آئیں. بس اسی طرح جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ افغان جو پاکستان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ، ہم سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ میچ بھی رکھ لیا. میری دعا ہے کہ یہ کرکٹ میچ جو ہے وہ افغانستان ہی جیتے تاکہ وہاں جتنا وہ جشن منایا جائے گا تو پاکستانیوں کو دیکھا جائے تو سمجھ آئے کہ آغا وسیم جو باتیں کرتا ہے وہ غلط باتیں نہیں کرتا. ماضی میں بھی میں بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ کرکٹ کے مقابلے میں بھی پاکستانیوں کے کھلاڑیوں کا سر پھوڑیں گے اور یہ تماشائیوں کو بھی پھینٹا لگائیں گے. تو یہ ایک طرف تو افغانستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ بم گرا رہا ہے، سوئسائڈ بمبنگ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ وہی کروا رہے ہیں سارا کچھ ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ کے کہنے کے اوپر. بہرحال اگر وہ نہ بھی کہیں تب بھی جتنی کیپیسٹی میں افغان ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش سے دور نہیں ہوں گے. تو جیسا بہرحال میں یہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ وہاں جا کے رہا تھا یہ حرامزادہ، اور اس نے وہاں پر پوری کوشش کی تھی کہ جناح وغیرہ مان دے. تو اس کے لیے جو ہے مزید ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں انہی کے اپنے حوالے سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ دونوں رہنما جو ہے مسلم لیگ اور یہ دونوں ایگری ہو جائیں، ہندوستان کو تقسیم سے باز آ جائیں اور اب یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. تو جو لوگ آج ٹی وی یا مختلف ذرائع ابلاغ کے چینلز پر آ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جماعت قادیانی نے پاکستان بنایا ہے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی
جلتی ہوئی سلاخ بھی ڈالی جائے اور سر پہ چتر بھی مارے جائے تو، لیکن کیا کریں، ان لوگوں کو، ان کتوں کے پٹے کھلے ہوئے ہیں، کیا اوریا ہو، کیا یہ دیگر قادیانی لبرل وغیرہ ہوں، یہ جو منہ میں آئے بکواس کر دیتے ہیں، اور تاریخ کو مسخ کرنے کا سب سے، اگر یہ کوئی اس کی کوئی اولمپک ہو کہ کس ملک میں کنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ کو مسخ کیا ہے، تو خدا کی قسم ہے اس میں گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کے جرنلسٹ لیں، جس میں سب سے آگے جو ہے وہ اوریا مقبول جان، حسن نثار اور یہ وغیرہ، یہ ہے اصل مادر چود۔ دیکھیے 30 40 سال ہو گئے ہیں یہ ایکسپرٹ رائے دینے کے اوپر آ کے، تو انہوں نے آج تک یہ سچ نہیں بتایا۔ اگر یہ بتا رہا ہے تو وسیم بتا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کوئی عاجز انسان آغا وسیم، اس نے یہ چیزیں جو ہیں پبلک میں لایا ہے، اور کیونکہ یہ سب کا سب سچ ہے، یہی پاکستان کی جو قادیانیوں سے جو بچنے، پاکستان جو قادیانی غلامی سے جب بچے گا نا اور ایک خوشحال اور ترقی پسند ملک بنے گا، تو اس کے پیچھے میرا آج کا جو کام ہے وہ مین جو ہے موٹیویشن ہوگی، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قادیانی ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے مولویوں کو بالکل ایسے اس مسئلے سے باہر کر دیا جائے جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے۔ یہ سب پلیت ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ کوئی خود کو دعوت اسلامی کہتا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کہتا ہے، اگر یہ مادر چود اصل ایشو پہ نہیں بول رہے کہ جس دھرتی کو نبی کے نام پر لیا گیا تھا، اس دھرتی کے مالک نبی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور یہ مادر چود اپنے چندوں کی تحریروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی ماں کا، تو ایسے نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ بہت عزت کی، بہت دیکھا، لیکن یہ مادر چود تو یہ کیا کہتے ہیں، گونگے شیطان ہے۔ یہ صرف آغا وسیم ہی ہے جو بول رہا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا اگر یہ حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی سی بھی محبت رکھتے تو اس آواز کا ساتھ دیتے، لیکن یہ مخالفت کرتے ہیں۔ خیر، بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آخری ہنسی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میری ہی ہے، یہ جو مرضی کر لے۔ خیر، تو بات پھر وہی ہے کہ آگے اس میں لکھا ہوا ہے سر فیروز خان نون صاحب، اور پھر نواب سر احمد خان، اور پھر جو مولانا ابوالکلام آزاد، اس کی ملاقاتیں جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے بیٹے سے ہو رہی ہیں، اور یہ جناب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وطن جو ہے ہندوستان وہ ایک ہی رہے۔ اور آج جو مادر چود آ کے یہ کہتے ہیں کہ بنایا ہی انہوں نے ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، ان سب کو اٹھا کے ماں چودوں کو جو ہے نا کہاں پھینکنا چاہیے؟ پاکستان میں پھینکیں گے تو ان کی گندی روحیں پھر پاکستان کو جو ہے وہ پلوٹ کر دیں گی، تو ان کو جو ہے نا قادیان لے جا کے دفن کر دینا چاہیے ماں چودوں کو، کہ جہاں کی گند ہے وہیں رہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اگرچہ میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں کہ جماعت قادیانی جو ہے وہ مسلسل بضد تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے تقسیم کا عمل، ہندوستان کی تقسیم کا عمل رک جائے، اور جس کے لیے مرزا قادیانی کی اپنی سپیچز، الفضل کے اداریے قادیانی، اہم قادیانیوں کا جو ایکشن تھا، جو سپیچز تھیں، وہ ٹوٹل کی تمام جو ہیں وہ اسی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ اور یہ یقیناً قادیانیوں کا اپنا بھی مفاد تھا، کیونکہ
اگر کسی وہ ایسی حکومت کے سائے کے تلے رہتے جہاں پر ان کو جو ہے وہ مکمل پروٹیکشن اسی طرح سے ملتی جیسے انگریزوں کے زمانے میں تھی، اور اگر انگریز ہندوستان سے چلے بھی جاتے تو انگریزوں کے ایجنٹ جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کرتے، اور ان کی پالیسی قادیانیوں کے بارے میں وہی ہوتی، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ قادیانی جو ہیں وہ زوال پذیر ہوں یا اس طریقے کی صورتحال ہو، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اس فتنے کو پیدا کرنے کے لیے، تو وہ آسانی سے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے، وہ اس کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں، تو ابھی تک اسی لیے سروائیو کر رہا ہے کہ تمام شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن رحمانی قوت کا مقابلہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کے مقابلہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، وقتی طور پہ ہوتا ہے جیسے موجودہ صورتحال میں پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، فوج ان کی ہے، عدلیہ ان کی ہے، سیاستدان ان کے ہیں، سب کچھ ان کا ہے مانا، لیکن جو ان کا نہیں ہے، حق سچ ان کا نہیں ہے، اللہ ان کا نہیں ہے، اور یقیناً اللہ نے ڈیل ضرور دے دی ہوئی ہے، کبھی مولوی حرام زادے غداری کرتے ہیں، کبھی سیاستدان، کبھی اس طرح سے کہ وہ قادیانیوں کے نرخے سے پاکستان کو نکالنے کی ہر کوشش کو فی الحال انہوں نے ناکام بنایا، ویسے تو کوشش ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی کوشش کر رہا ہوں تو، لیکن ہاں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک ہوئی تھی اور وہ اس کو انہوں نے پھانسی لگا دی، تو باقی کیا ہے، یہ تاریخی سچائیاں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری کوئی سچائی نہیں، کوئی ہے مادر چود آئے میرے سامنے میری باتوں کا جواب دے، تو مقصد کیا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت نے ہی پاکستان بنایا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیے، آپ قادیانیوں کے ہسٹری آمدیہ کیا بولتے ہیں اس کو، تاریخ آمدیت دیکھ لیں، الفضل دیکھ لیں، ان کے اور بھی البدر، آئی ڈونٹ بدر کچھ اس قسم کا نام تھا، ایک دو اور بھی رسالے ہیں جو کہ اور اخبارات وغیرہ ہیں پارٹیشن سے پہلے کے، آپ صرف 2-3 سال جو ہے اس کا ریکارڈ پیچھے چلے جائیں، جب تحریک جو تھی وہ بہت زیادہ یہ بنپ رہی تھی پاکستان بننے کی، ایک سٹیٹمنٹ اس پورے دوران قادیانی جماعت کی نہیں ہے، اپنے جرائد میں، اپنے اس میں، کہ ہم ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں اور ہم پاکستان مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک آپ کے سامنے ساری چیزیں، میں کوئی اپنی طرح سے نہیں بتا رہا۔ دیکھیے، جو ان کا سب سے اہم پروپیگنڈا کا اس زمانے میں ذریعہ تھا وہ الفضل تھا، ان کی کتاب تو کیا بولتے ہیں، تاریخ خباثت، کیا نا، تاریخ احمدیت، وہ تو بعد میں لکھی گئی ہے نا، لیکن اس میں بھی آپ کو پورا چھانٹ لیں یار، ایک جگہ پر یہ مرزا قادیانی حرام زادے کے بیٹے نے یہ آ کے نہیں کہا کہ ہم، یعنی اعلانیہ، کہ ہم جو ہے پاکستان کی موومنٹ چاہتے ہیں اور ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، جو بھی ایک موقف ہے اچھا ہے، درست ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ آج کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان بنایا، جبکہ میں ثابت کر رہا ہوں ان کے اپنے رسائل سے کہ جناب یہ تو پاکستان بننے سے 8 مہینے پہلے تک کوشش کرتے رہے کہ تقسیم نہ ہو، ابھی یہ سچائی آپ کے سامنے ہے، اور اس پر بھی اگر آپ نہیں توجہ کرتے، مسلسل یہی کہتے رہے نہیں جی جماعت قادیانی نے پاکستان بنایا، تو یہ بہت حرام النسل ہیں، یہ وہ بے شرم لوگ ہیں، اسی طرح کے بے شرم ہیں جیسے محلے سے کہ باش بچوں سے بدفعلی کروا کے رونے کی بجائے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور پھر آنے کا وعدہ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں وہ۔ تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
کوئی آئے مزمل مادر چود، کوئی آئے حسن نثار حرام زادہ، کوئی آئے وسط اللہ خان یا جو بھی اس کا نام ہے، وہ آ کے بات تو کرے نا. کوئی تو آئے کہ آغا وسیم نے یہ جتنے ثبوت لگائے یہ غلط ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار آپ کے سامنے میں نے قادیانیوں کے اپنے جو ہیں سب کچھ ان کے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اگر قوم خاموشی اختیار کرے جب کوئی آ کے اینکر مین یہ کہے یا کوئی جرنلسٹ یہ کہے کہ جماعت احمدیہ نے پاکستان بنایا ہے، اور لوگ اس کا گریبان نہ پکڑیں اور خاموشی سے اس کی بات سن کے سر جھکا لیں، تو پھر وہ بہت بہن چود ہو گئے. تو یہاں ایک اور دیکھیے، میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتے کے دشمن ہندو مسلمان. لمبی سی تحریر ہے. پھر میں ہندوستان کے ہر بے خواہ اور ہمدرد کی دلی خواہش ہے کہ اس نازک وقت میں جب کہ ایک طرف تو ہندو مسلم سمجھوتا اور اتحاد پر ہندوستان کی آئندہ ترقی اور خوشحالی کا دارومدار ہے، دوسری طرف ناچاکی اور نا انصافی کی صورت میں خوفناک تباہی اور بربادی کا محب خطرہ. یہ خواہش ہے کہ سمجھوتا اس کے متعلق دلی میں جو کوشش اور جدوجہد کی جا رہی ہے وہ کامیاب نہ ہو، اور یہ وہ ہندو مسلم مل کر ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں حصہ لے، ملک میں امن و آشتی کا دور دارا ہو. بولو تڑی پین دا چھولا، لبرل ہو، دلے ہو، کنجری دے پترو، تسی کہندے ہو ہندوستان پاکستان بڑھانے سے قادیانیوں نے بے شمار قربانی دی. یہ قربانی ہے ان کی سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، ملک تقسیم نہ ہو، ہندو مسلم مل کے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اس کا مطلب پاکستان بنانے کی حمایت ہے. کاز آف پاکستان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے. بتا تاڑی ماں سورین کنجری دے پترو، حرام زادے ہو. تو یہ اب 70-75 سال تک تو جو ہوا سو ہوا، اب میں ہونے نہیں دوں گا. جھوٹ، اور وہ صوفیہ کی دھرتی کے بارے میں جھوٹ، ماں کا چوت ان کا پھاڑ کے رکھ دیں گے ہم ان حرام زادے جرنلسٹوں اور حرامیوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں. یار قوم میرا اگر ساتھ دے تو میں خدا کی قسم کہاں سے کہاں لے جاؤں مسئلے کو، ایک حقیقی آزادی پاکستان کو دلوا سکوں. لیکن مادر چوت سارے خاموش، میں اب کیا کروں. تو یہ میں سارے فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے، یہ میں نے وہ نیلے رنگ میں، یعنی اب پوری خبر کیا پڑھوں، اس کا جو حاصل یہی ہے کہ جماعت قادیانی کا جو موقف ہے، یہ پہلے پیج 12 اکتوبر 1946 کے پہلے پیج جو الفضل کا اداریہ ہے اس کا ہے، یعنی جو مرزے کی عین خواہش کے مطابق آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اور یہاں پرنٹ ہو کے تو یہاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا جو موقف ہے جماعت قادیانی کا پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے تک کا، وہ یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت رہے. ماں چودہ تم کہتے ہو ہندوستان بنایا، پاکستان بنایا ہی قادیانیوں نے. میں نے ان کے گھر سے اٹھا کے جو آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں، ننگا کر دیا ہے اس دعوے کو، ماں چودو. لیکن مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگے. تم نے یہ کیا نام ہے، ان حرام زادوں نے کیا کہتے ہیں، مزمل شاہ اور یہ اب وہ رحمان ہے، عبد الرحمان ہے، کیا نام ہے، جو اسٹوڈنٹ تھا لمز کا، کوئی ٹیچر ویچر ہے جو خود کو مارکسسٹ وغیرہ کہتا ہے، وہ بہن چوت، وہ ابھی اس کے ساتھ اس دلے بونڈی گلی بچہ جو ہے، کیا نام ہے اس کا، کچا بچہ، انجینئر مرزا کے ساتھ آ کے پین چوت انجینئر مرزا کہتا ہے میں اسکالر ہوں اسلام کا، یہ وہ مدر چوت وہ آیا تیرے پاس کیا کہتے ہیں، جو سر عام تعلیم دیتا ہے مارکسزم کی، جو بنیاد ہی اسلام کے پرنسپل سے بغاوت ہے اس کی. تو اس کو اگر تو اسکالر اچھا ہوتا اس کو کہتا پہلے تو بینچت
دعوت اسلام قبول کر کے تو نے تو مارکسزم کی پریچنگ کرتے ہو جو کہ کفریہ نظام ہے، تو تم آ کے میرے ساتھ اسلام کی بات کر رہے ہو۔ ویسے بھی یہ سنا تو یہی ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب کسی کافر سے ملے تو اس کو دعوت دے۔ پینچود اس کافر کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مارکسزم حضور پاک معاذ اللہ انہوں نے تو مارکسزم پھیلایا، اور یہ ماچود حرامزادہ بونڈی انجینئر کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے یہی کہا تھا اور پھر یہ بنا ہوا ہے سب سے۔ تو اس قسم کے بہت سارے مادر چود ہیں جو اس طرح پاکستان کی پوری قوم کو جو ہے وہ انہوں نے برین واش کر دیا ہوا ہے، اور اب ہماری سچی بات کے اوپر کوئی کان نہیں دھرتا۔ چلیں اپنے نقصان کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ تو خیر یہ میں نے جو ہے پورا اس کا لکھا ہے اور اس کو رنگ کی صورت میں کیا ہے کہ یہ جو خاص نمائندہ تھا نواب بھوپال، یہ حرامزادہ پکا مرزئی تھا، حرامی کتی کا بچہ، یہ اس کا خاص یار تھا اس کا مادر چود مرزے کا۔ یہ شملہ میں اکٹھے رنڈی بازی کرتے تھے، اکٹھے شراب پیتے تھے۔ یہ مادر چود جو ہے وہ کیا انہوں نے فری میسن سوسائٹی آف شملہ کے، یہ جس طرح عمران خان کے بڑے وہ بھی اس کے ممبر تھے، اور یہ بھی ان مادر چود جو ہے اس کا ممبر تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قادیانی تھے۔ تو اس نے نواب کو بھیجا ہوا تھا، خود بھی یہ دلہ وہاں پر 3 ہفتے رہا جیسے میں نے بتایا ہے۔ تو یہ دلی میں اس مقصد کے لیے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، انہوں نے پورے ایفرٹس کیے۔ نواب صاحب بھوپال جو ہندو مسلم سمجھوتے کے لیے سرگرم جدوجہد کرنے کی وجہ سے تمام محبان وطن کے شکریہ کے مستحق ہیں، اور تمام شریف طبقے میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے متعلق اخرار کا نقطہ نگاہ یہ ہے فلاں ہے۔ اچھا، نواب صاحب نے ہندوستان کے 2 جلیل القدر رہنماؤں پنڈت نہرو اور مسٹر جناح کو ایک ہی دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ نواب صاحب نے مسٹر جناح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں روٹھ رہے ہو، جانے بھی دو، مان بھی جاؤ، غصہ تھوک کر دل صاف کر لو۔ عبوری حکومت کی کرسیاں خالی دیکھ کر آپ کے ساتھیوں یعنی مسلم لیگ والوں کی رال ٹپک رہی ہے، انہی کے حال پر رحم کھاؤ، کلوا اور شوربہ کھاؤ اور پیو۔ اور پھر پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کلوا اور شوربہ سے آگے فرمایا۔ اس طرح سے پوری انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ نواب و بھوپال پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ دونوں مل جائیں۔ تو بات کیا ہے، ادھر ایک طرف مرزا قادیانی قادیانیوں کو کہہ رہا ہے کہ تقسیم نہ ہو سکے اس کے لیے روزے رکھو، اس کے لیے دعائیں پڑھو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان اور مسلمان جو ہیں وہ مل کر رہیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام آئیں۔ اور یہاں کہا کہ تاریخ کو کیسے مس کیا گیا ہے کہ پاکستان بنانے کا سارا کریڈٹ قادیانیوں کو دیا جا رہا ہے۔ قادیانی خود مانتے ہیں کہ بلووں کے دوران ہمارے تو بندے ہی بہت تھوڑے مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ تو ہمارے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو پاکستان ابھی بنے 2 یا 4 دن ہوئے ہیں، تو فوج کو اور پاکستانی ایئر فورس کو ہندوستان کی حکومت کی مرضی سے جناب کہا گیا کہ آپ یہاں آئیں، اور قادیان، ہوشیارپور اور ادھر جلندر ولندر میں جتنے بچے کچھے مرزئی ہیں ان کو انڈر دا پروٹیکشن آف پاکستان آرمی اینڈ ایئر فورس بارڈر کراس کروا کے لاہور لے جایا گیا، اور ارد گرد مسلمانوں کی عظمتیں لٹ رہی ہیں، مسلمانوں کے بوڑھے بچے جوان ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور یہاں پاکستان کی فوج جو ہے
انٹرفیئر نہیں کر رہی، ان کو پناہ نہیں دے رہی. اور اسی دستے میں مادر چود حرام زادہ مرزائی قادیانی ضیاء الحق بھی تھا، کیونکہ اس فوج میں جتنے بھی بندے گئے تھے ہندوستان میں وہ سب کے سب قادیانی تھے، جنہوں نے جا کے ان کو وہاں سے باحفاظت لے کے آئے تھے. یہ تاریخی حقائق اگر قوم کو نہیں پتہ چلیں گے تو وہ کیسے اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر سکے گی. پاکستان میں کم از کم آج تک 40-50 ہزار تو نام نہاد صحافی ضرور گزرے ہوں گے. ایک صحافی نے، ایک دانشور نے، ایک ہسٹورین نے یہ سچ بات آپ کو نہیں بتائی. کسی ایک نے یہ آج تک نہیں کہا کہ پاکستان کا فوج قادیانی، پاکستان کے ہر ادارے قادیانی. کیوں؟ پھر ایسے لوگوں کو، ایسے جو ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں بڑی بڑی کوٹھیوں میں پلاٹس مل گئے ہیں، اربوں روپے ہو گئے اور یہ تو جھوٹ جتنا بولو گے اتنا تمہیں زیادہ مالی مفاد ہوگا. یہ پاکستان ہے بھائی. تو میں یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی بلا شبہ میں نے بہت کھوب کر، جس کو کہتے ہیں، چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. پاکستان بننے سے پہلے تک کوئی قادیانیوں کی ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان بنانے کے مطالبے کی حمایت کی گئی ہو. اور یہاں کہا کیا جا رہا ہے، یہ تو قادیانیوں نے ہی پاکستان بنا دیا، ورنہ کہاں بننا تھا. تو اگر پاکستان بنانے کا نام یہ ہے کہ مرزا بار بار کہہ رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو کے اس ملک کی ترقی کے اور خوشحالی کے لیے کام کریں، اگر یہ بیانیہ ہے پاکستان بنانے کا تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر پاکستان نہیں، ہندوستان انہوں نے بنایا مادر چودو. تو یہ کتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے کہ جو جماعت آخری دم تک کوشش کرتی رہی کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، اٹ مین کہ پاکستان نہ بنے، اس کو آج سارا کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. اور پاکستان کے ہر ادارے کا مالک 1947 سے آج تک پاکستان جو قادیانیوں کا ہے. اور مجھے حیرت آ رہی ہے کہ ایک وہ کنجری کا پتر حرام زادہ اور بونڈی بچہ، کیا نام ہے اس کا، مرزا انجینئر، وہ کہہ رہا ہے جی میں قادیانیوں کو کافر کہتا ہوں لیکن ان کی پرسیکیوشن ہی نہیں. تیری پاندہ چولا پرسیکیوشن تے تیری ہوئی ہے محلے دے منڈیاں دے ہتھوں. اور کنجری دے پتر، اور تیری ماں نو سوریت دے سن تے تو پیدا ہویا سا پین چودہ حرام زادہ کنجر. جے تو بنڈ نہیں مروائی تے آدھا جواب دے مادر چود کہ پاکستان دے سارے ادارے جڑے نے نا وہ قادیانی نے. وزیر اعظم قادیانی جی دی تو بڑی سپورٹ کرنا پیا نا پین چود دی، عمران خان دی تے او دی ضیاء دی تے اینا دی سارے. اوے او پین چود پاکستان دی تاریخ رکھن دی مادر کس تیری ماں دا چھولا کنجری دے پتر کہ وہ سب دے سب پاکستان دے ہیڈ آف سٹیٹ جڑے زیادہ تر رہے نے 90-95% وہ گانڈو اور رہے مرزائی نے. تو کہنا ہے تے پرسیکیوشن ہوندی ہے، سارا پیسہ پاکستان ہونا کو لے تیری ماں دا چھولا. اور سارے وڈے عہدے انہاں دے کول نے پہن چودہ. تو کہنا انہاں دی پرسیکیوشن ہوندی ہے. پرسیکیوشن تے تیری پچھلی دی ہوئی ہے محلے دے باش منڈیاں کولوں. میں پھر کہاں گا پہن چود گانڈو. پاکستان دے چاہے تک کسی مرزائی نو پھائے نہیں لگیا مادر چودہ ہوتا دن آتے. مجھے کسی نے ایک اضافی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھئی وہ فلاں آدمی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں میں بڑا ہولڈ ہے مرزائیوں کا، پولیس میں یہ ہے وہ ایک کیا نام ہے، کہتا ہے جی میں نے تحقیق کیا لیکن میں پاکستان میں ڈرتے بات نہیں کرتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ عزیر بلوچ نے اتنے لوگوں کو قتل کیا لیکن کیونکہ وہ قادیانی ہے اس لیے اس کو سزا نہیں دی گئی. اور کیا کہتے ہیں وہ
ایک کسی کا نام لے رہا تھا، کوئی بدماش تھا یا پولیس کا افسر تھا، کہتا ہے جی وہ میرے پاس مکمل ثبوت ہے کہ وہ بھی مرزئی ہے، اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اعلانیہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا اور یہ کیا اور وہ، یعنی وہ اعلانیہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو قتل کیا، مروائے قتل، اور یہ انکاؤنٹر کرنا، یہ کرنا۔ اگر یہ اگر قادیانیوں کا دست شفقت اس پر نہ ہو تو وہ تو کب کا پھانسی لگ گیا ہو کہ خود بتا رہا ہے میں نے مارے ہیں۔ اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سارے پنجاب کا مالک وہی ہے، اور پتہ نہیں اس کے آرڈر پر پولیس بھی جو ہے اس کو فالو کرتی ہے، اس کی انسٹرکشنز کو۔ کیا ہاں عابد باکسر کہہ رہا تھا کیونکہ باکسر ہے اور پولیس والے، خیر میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن یس میرا جو ہمیشہ اس نے کہا میرے پاس بڑے کنفرم ثبوت ہیں کہ وہ مرزئی ہے، اور آپ جو ہے اس کے اوپر کام کریں۔ یہ میرا بہرحال بھائی میرا کوئی ایز سچ انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایسے ایسے چوتیا مادر چود آدمیوں کو جو انسانی زندگی سے کھیلیں۔ ٹھیک ہے کوئی مجرم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اب ہم سے زیادہ کوئی بڑا تو پاکستان کی تاریخ میں تھا نہیں کہ جس نے پوری ایک رجیم کو جو کے خلاف بندوق اٹھائی، اور بڑے بڑے بدماشوں کو بھی ہم نے دیکھا اور سب کو دیکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم تو نظریاتی لوگ تھے، کوئی صرف پیسے ویسے کے لیے یا بدماشی کے لیے تو یہ نہیں کچھ کرتے تھے، ہمارا تو مقصد کچھ اور تھا بندوق اٹھانے کا۔ اور شکر الحمدللہ کہ کسی بے جان کی زندگی نہیں، کسی بے گناہ کی زندگی کا ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ باقی مرنا سب کے ہے، ان مادر چودوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوگا، قبروں میں کیا ہوگا، یہ وہ تو یہ میرا کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں عابد باکسر کون ہے، کیسا قادیانی ہے، نہیں ہے، ہوگا مادر چود کوئی قادیانی، بٹ ہو کیئر۔ یہ اس قسم کے دلے لوگ جو ہیں یہ قادیانی قوتیں ہی ابھارتی ہیں، یعنی 50s سے اگر آپ چلے جائیں تو یہ غنڈہ اور یہ سارا کلچر جو ہے خاص طور پہ ایوب خان قادیانی کے وقت میں اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، اور وہ پھر آہستہ آہستہ چل کے ہمیشہ ہر گند نقص کے پیچھے آپ کو قادیانی ہاتھ ملے گا۔ بہت سارے بڑے بڑے فوجی پولیس افسر وغیرہ جو ہوتے ہی قادیانی ہیں۔ میں کمنگ ٹو ایک اور بات یہ بتا کہ 1981 میں 81 میں جب ہمیں مرسا بھٹو صاحب نے مشن بھیجا تھا کہ یہ کرو، ہمارا پورا پروگرام تھا عید والے دن، وہ بڑے بڑے پولیس کے کوئی 8-10 لوگ تھے، بڑے نام تھے ان کے، اور بڑا ظلم کرتے تھے، اور وہ پرسنل بعد میں مجھے پتہ چلا ان میں سے کئی لوگوں کا، سارے ہی ہوں گے قادیانی، لیکن سردار کوئی تھا، ڈی ایس پی تھا یا ایس پی، مجھے تو ان کے عہدوں کا نہیں پتا، کوئی اور اس قسم کے مادر چوتھ تھے 1980s میں، وہ ہمارے ہاتھ سے بچ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارا بدقسمتی سے دوست کانٹو جس نے ظہور اللہ ممیسی کا مرڈر ہوا تھا، وہ بیچارہ 2 دن پہلے ہی ہمارا جو پروگرام تھا اس سے پہلے ہی وہ بیچارے 4-3 ساتھی تھے وہ گرفتار ہو گئے، جس سے ظاہری بات ہے کہ سارا ہمیں بھی پھر اپنے جو سیف ہاؤس تھا وہ چھوڑنا پڑا، اور یہ ساری چیزیں یہ ایک لمبی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نہیں جانا تھا انہوں نے، 6-7 جو پولیس والے تھے، لیکن بہرحال سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل میں اس صاحب نے جس نے مجھے سینڈ کی ہے ای میل، یہ چیزیں بتائی ہیں، میں تو بھائی کسی عابد باکسر کو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بدماشیت کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے، اور یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں خود ہی مروا دیتے ہیں۔ وہ وٹو ہے، یہ مطلب نواب کالا باغ وغیرہ، یہ سارے مادر چود بدماش تھے، اور یعنی بدماشی پروموٹ کرنے والے تھے، اور یہ انہی میں سے ایک ہوگا کوئی مادر چود حرام زادہ، اگر اس نے مطلب کسی غریبوں کی بے مقصد جان لے، اگر ملزموں کی بھی مجرموں کی بھی جان لینا کون سی بہادری ہے ماچود؟ ان کو بہادری یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈالو قانون کا، یا تو پھر قانون ختم ہی کر دو۔ تو یہ صرف غریبوں کے لیے کہ جی اس نے ڈکیتی مار دی اس لیے میں نے قتل کر دیا، مادر چود جو قادیانیوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ان کو ماں چود تم سلوٹ مارتے ہو۔ خیر پھر مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا، یہ سارا جھوٹ ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ بات کیا ہے کہ
یہ مکمل طور پہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. مرزا بشیر الدین کی اجازت سے ایک ان کا شاعر ہے تنویر تھا، مر چکا ہوا ہے وہ رامزادہ، اس نے جناب جو پاکستان ہندوستان کے موقف کے اوپر جو ہے یعنی ہندوستان تقسیم ہونے پر یا پاکستان بنانے پہ جو شاعری کی وہ ذرا سن لیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے گا کہ یہ تو پاکستان بنانے کے حق میں تھے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ وہ کرنے کے بعد ہی پیدا ہوا ہے. تو بات یہ ہے، وہ اس نے لکھا ہے دل ہے پاکستان، پاکستان بنانے والے دل کو پاکستان بنا لے، یعنی سرزمین پاکستان ایک سٹیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کو پاکستان بنا لے یعنی کلین کر لے. اے بھولے انسان، اب بولے لکھا ہوا ہے یا بھولے لکھا ہوا ہے لیکن دونوں کے مطلب ایک ہی ہے. اے بولے انسان یعنی ندان انسان کون ہے پاکستان بنانے والا؟ وہ محمد علی جناح ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ندان انسان ہے. دل ہے پاکستان، دل ہے پاکستان، پاکستان تمام زمین ہے، ہند نہیں ہے، سندھ نہیں ہے، چین ہے نہ جاپان، دل ہے پاکستان. یعنی دنیا کا کوئی لینڈ جو ہے، کوئی سرزمین جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، بس دل ہے. بس کیا متھرا اور کیا مدینہ، دل کو جب تسکین ملی نہ، کچا ہے ایمان، دل ہے پاکستان. مسلم آج ہے راکھ کا تودا سکھا پودا. اور اس قسم کی انہوں نے ماں چاہے آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کیا بتاؤں. یعنی قائد اعظم کو انہوں نے بھولا آدمی لکھا ہوا ہے. یہ کب کا ہے جی؟ 25 اکتوبر 1946 کو ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان بنانے والا آدمی جو ہے، ڈیمانڈ کرنے والا، وہ بھولا ہے، وہ جو ہے نا وہ ندان ہے، وہ پاگل ہے. پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل کو پاکستان کلین کر لو تو پاکستان بن جائے گا. تو اتنا ظاہری چیزیں سب کے سامنے، پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا ہے تو انہوں دی مان اس پھر کی کہاں. یار میں تو حیران ہوں کہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی ان میں جوش پیدا نہیں ہوتا. یار غیرت مند آدمی تو پہنچو اسی طرح مر جاتا ہے. یار مجھے لوگ اتنی گالی اتنی میری ماں کو یہ کر رہے ہیں، میں کیوں نہ بولوں. میں اور یا مقبول جان کو میں نے اتنی میرا کوئی اس سے ذاتی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مادر چوت تو اپنی ماں کی غیرت کر اور میری باتوں کا جواب دے. یا یہی انجینئر مرزا یا یہ یار جو اپنی ماں باپ کا اپنے ان کی غیرت نہیں رکھتے مادر چوت، وہ دین کی کیا رکھیں گے، وہ اس سرزمین کی غیرت کیا رکھیں گے. تو یہ میرے پاس تو آخری حربہ یہی ہے کہ ان کی غیرت کو جگانے کے لیے ان کو بد سے بدتر گالی دوں کہ شاید اس میں ان کے اندر کوئی غیرت جاگ جائے. لیکن اصل کے اگر رتی بھر خون بھی ان کی رگوں میں شامل ہوتا تو شاید یہ بولتے. جب ان کی رگوں میں حرام یہ ہیں ہی ولد الزنا، تو ان کو غیرت کیا پیدا ہوگی. تو میں جس بات کو کہتا ہوں کہ یہ تو بغیرت لوگ ہیں، یہ تو حرامی نسل ہیں. حرامی نسل میں کہاں پہ غیرت ہوتی ہے؟ یہ وہ بغیرت ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں. تو بہرحال جناب، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اور بھی پروف دے سکتا ہوں کہ قادیانی پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، وہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے. لیکن آج جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا، وہ ان کی غلطی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ماؤں کے اوپر قادیانی آ کے لیٹے تھے جو ان کے یار تھے، شوہر نہیں تھے، یار تھے. تو یہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آج یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں.